Morning with Farah. खुश आमदीद। ATV मॉर्निंग में आज हम याद करेंगे उस शख्सियत को जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज यौम विसाल है। 22 जमादी सानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। आपकी जो शख्सियत है उसके बारे में हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और रफ़ीक, ख़ास तौर पे मतलब कोई भी ऐसा मामला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरपेश हुआ है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हमेशा आपकी हिमायत और आपकी साथ देने से लेकर अपने माल को ख़र्च करने तक कभी भी दरेग नहीं किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो तारीफ़ की एक हदीस मुबारक के अल्फाज के मुताबिक कि आप मेरी सोहबत में सबसे ज़्यादा वक्त सर्फ करने वाले और मेरी रज़ामंदी और अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपना माल बेदरेग ख़र्च करने वाले हैं। और ये जो इन्हें टाइटल, जो इन्हें लक़ब, रुतबा, एज़ाज़ मिला है सिद्दीक़ का, ये भी बड़ा खूबसूरत है ना कि शब मेराज के उस वाक़े के बाद जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान की तो बाकी सब लोग जो हैं वो अभी कशमकश में और उसमें थे कि ये कैसे हो सकता है, ये एक मावराए जिसे कहना चाहिए कानून, या एक उस वक्त के लिए सोचें कितना बड़ा शौक़ था कि ये कहा जाए कि आपने कायनात का सफ़र किया और आप एक दूसरी दुनिया में गए हैं और वहाँ पर आप आपने अनवार का और मुख्तलिफ़ मखलूक़ात का और मुख्तलिफ़ किस्म की एक जिसे कहना चाहिए ना कुदरत के ताकतों का मुज़ाहिरा वो देखा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर कुफ़ार जहाँ बहुत सारी बातें जो है वो कर रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो उन्होंने कहा है वो बरहक है, वो सच है। सिद्दीक़ का जो एक रुतबा और आपको जो मिला वो इसमें और बहुत सारे आपके जो हैं वो औसाफ शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 बरस छोटे थे, उनके ये दोस्त, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके रफ़ीक, और शुरू से ही बुत परस्ती से सख्त नफ़रत थी। इस्लाम कबूल करने से पहले भी कभी बुत परस्ती में गिरफ़्तार नहीं हुए। जैसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में हमने सुना है कि वो भी मुअहद थीं, ये भी मुअहद थे, इन्होंने कभी सनम परस्ती नहीं की। और जो एक राइज वहाँ की बुत परस्ती की आदत थी मुशरिकाना, उनमें कभी शरीक नहीं हुए। हमेशा से बड़ी ईमानदारी और बेहतरीन तरीके से तिजारत करते थे और इसी हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है एक गहरा रिश्ता और एक मोहब्बत और अकीदत और दोस्ती के जज्बात जो हैं वो हमेशा से रखते थे। और जब ऐलान किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का, तो उसमें आपके इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जय्यद सहाबी जो हैं वो भी शामिल हुए फिर हल्का इस्लाम में। जो वो वाक़या है ना कि जब अल्लाह ताला ने जब एक मार्का दरपेश था और ग़ज़वा के लिए ज़रूरत थी कि अपना अपना माल पेश किया जाए, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैंने अपना आधा माल जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देना है, और आज तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे सबकत ले ही जाऊँगा। तो जब अपना माल लेके पेश होते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो देखते हैं कि सारा माल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस जहाद के लिए पेश कर दिया हुआ है। तो आपने पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, तो आपका जो जवाब है कि या रसूलल्लाह, उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल बहुत काफ़ी है। और आखिर में जैसे आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ मदफून हैं, हम जब रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी देते हैं और हम सलाम पेश करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो हम उसके साथ साथ उनके दोनों जो रफ़ाक़ा थे, हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों जो उनके पहलू में दफन हैं, हम उन दोनों के ऊपर भी सलाम पेश करते हैं। आज का दिन उन्हें याद करने का है। बड़ा खूबसूरत एक कलाम है जो कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने बहज़ूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा हुआ है, और ये इस किताब में है जिसका नाम कश्फुल इरफ़ान है। लेकिन इससे पहले कि मैं ये आपको सुनाऊँ, मेरे साथ हमारी बहुत प्यारी सी राबिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फराह? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी रिवाइज़ करने की उन तमाम एफ़र्ट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, सेक्रीफाइसेस जो कि इस जय्यद सहाबी ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किए हुए हैं इस्लाम की तरवीज के लिए, इरशाद के लिए। अभी इसमें हमने उसका जिक्र नहीं किया कि जब वो फितना खड़ा हो गया था कि ज़कात नहीं देंगे, मुर्तदे ज़कात जो थे,
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں اس فتنے کا جو ہے وہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ چیلنج کیا جائے، اسلام میں تحریف ہو یا تبدیلی ہو، اور اس میں بڑا ڈٹ کے اسلام کے اس رکن کی جو ہے انہوں نے حفاظت کی تھی، اور اس طرح سے ہم تک یہ باتیں بڑی صحت کے ساتھ پہنچی۔ اور جب وصال ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کیا کیفیت ان پہ گزری ہے کہ وہ بالکل، لیکن پھر کیا خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ارشاد کی۔ انہوں نے ایسا کہا تھا سبحان اللہ کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرا جنازہ مبارک جو ہے تو مواجہ شریف کے باہر رکھ دیا جائے، تو اگر اندر سے حکم ہوا، یا حدیث میں ہے اگر اندر سے حکم ہوا تو مجھے اندر دفنا دیا جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفنانا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ میرے صدیق کو اندر آنے دو۔ بالکل، اور یہ جو ہے نا کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو والد کے لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقینی طور پہ کہا تھا کہ ان کو یہاں پر تدفین کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اجازت ضرور مانگی تھی حضرت عائشہ سے بھی کہ انہوں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے تو اگر اجازت دیں تو مجھے وہاں پر تدفین جو ہے وہ ممکن اگر ہو سکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اجازت ان کو بھی اور دی۔ ایک اور بات بھی کہ جب آپ بتا رہی تھیں کہ یار غار ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بے دریغ خرچ کرتے تھے نا، تو وہ جب وہ جنگ کے لیے سامان اکٹھا کر رہے تھے تو وہ ایک سوئی بھی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں رہنے دی، اور کہا کہ عائشہ صدیقہ کو کہ جو جوٹ کا کپڑا، بوریا کا کپڑا، ٹاٹ کا کپڑا لے کر آؤ اور اس سے میرا لباس سیو، اور سیا کس سے؟ سوئی سے نہیں سیا، ببول کے کانٹے ہوتے تھے سفید رنگ کے، وائٹ لمبے لمبے سے، وہ اس سے وہ جو ان کا بوریے کپڑا تھا لباس سیا گیا۔ اور جب وہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا رہے تھے تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور کہا کہ یہ تم نے آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ آج کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صدیق تم تو گھر کا سب سامان لے آئے، گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے، تو انہوں نے کہا میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ بالکل، میں نا اوپننگ میں ذکر کر رہی تھی اور میرے ذہن میں یہی اخلاص اور یہی سب کچھ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام کی اشاعت یا دنیا کا کوئی عشق یا مقام ہو جہاں پر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو، تو جو سپینڈ کرتا ہے، جو کھلے دل سے پیش کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، وہی وہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں، بھلے وہ ہمارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کے اوپر ہمیں آج تک اسلامی تاریخ کو فخر ہے اور رہے گا، یا پھر ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ ہمیشہ ہمارے لیے پیش رہتے ہیں یا حاضر رہتے ہیں۔ میں چاہوں گی ایک سلام پیش کریں ان کے اوپر، ایک منقبت پیش کریں، بالکل، اور پھر ہم آگے چلیں۔ ہاں، یہ میں دکھانا چاہوں گی، یہ مشام عشق کتاب ہے، یہ سید محمد ذاکر حسین شاہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ نعتیہ مجموعہ ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت نعتیہ، میں اس میں سے اکثر کلام پڑھتی ہوں، اور انہوں نے بہت خوبصورت منقبت لکھی ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو میں چاہوں گی وہ پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ مسند تخت محمد کے مکی صدیق ہیں، راہ روے راہ امام انبیاء صدیق ہیں، کس نے پائی ہے یہ خلت، کس کو یہ رتبہ ملا، کس نے پائی ہے یہ خلت، کس کو یہ رتبہ ملا، گنبد خضرا میں مہمان نبی صدیق ہیں، گنبد خضرا
میں مہمان نبی صدیق ہیں، جن کی آمد پر کھلے جنت کے دروازے تمام، عاشق روئے محمد مصطفیٰ صدیق ہیں، جن کے صدقے رونق اسلام دوبالا ہوئی، مسند رفعت نشیں وہ بھی یہی صدیق ہیں، مسند رفعت نشیں وہ بھی یہی صدیق ہیں، جن کو بعد موت رحمت نے لیا ہوش میں، جن کو بعد موت رحمت نے لیا ہوش میں، آنکھ اٹھا کر دیکھ لے یا رے نبی صدیق ہیں، جعفر صادق صداقت کے مؤید ہو گئے، خون ہے میری رگوں میں جن کا وہ صدیق ہیں، خون ہے میری رگوں میں جن کا وہ صدیق ہیں، ذاکر بے خوف ہو کر دامن ان کا تھام لے، اہل سنت کے امام اولی صدیق ہیں، مسند تخت محمد کے مکیں صدیق ہیں۔ ماشاءاللہ، میرے ذہن میں اشعار سے کچھ تاریخ وہ گردش کر رہی تھی۔ دو فتنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال میں تھے، انہوں نے کہا جس نے کہا کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے وہ ایک بہت ایمانی خطبہ جو ہے کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو اسلام ختم ہو گیا، اللہ ہے، اللہ موجود ہے، سو یہ ایک ان کا، اور پھر وہ جو ہم نے کہا فتنہ جو زکوٰۃ کھڑا ہوا تھا، اور پھر اس میں ایک شعر تھا کہ ان کے وفات کے رحلت کے بعد ان کی ایک زوجہ محترمہ جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عقد میں آئی تھیں، اور محمد بن ابو بکر جو ہیں ان کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر سایہ ہوئی، اور پھر وہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کی حفاظت کے لیے حسنین کریمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن ابو بکر جو ہے ان کو حضرت علی نے تعینات کیا تھا کہ وہ حفاظت کریں کہ کوئی فتنہ نہ ہو یا اس کے لیے، اور وہ بڑی ایفرٹس اور کوششیں کرتے رہے،
اور ایک بات اور بھی میں شیئر کروں گی کہ میں نے ابھی شیئر پڑھا تھا، جعفر صادق صداقت کے مؤید ہو گئے، خون ہے میری رگوں میں جن کا وہ صدیق ہیں. تو حضرت فروہ جو تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھیں. جی. تو اس لیے یہ شعر ہے، جعفر صادق صداقت کے مؤید ہو گئے، خون ہے میری رگوں میں جن کا وہ صدیق ہے. کیونکہ اسلام کا یہ جو سسٹم تھا کہ بیواؤں کو اکیلے نہیں رہنے دیتے تھے، تو ان کو عقد میں لے لیتے تھے نکاح میں، تاکہ بچوں کی اور ان کی کفالت اور تربیت کا بہترین بندوبست ہو سکے. تو ہم نے یہ تمام چیزیں، خوبصورت مثالیں اپنی اسلامی تاریخ میں دیکھی ہیں، سنی ہیں. اور یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کھلے دل کے ساتھ، جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، جہاں وقت خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے اس بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، رفیق، غمگسار، دوست، صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوے پر طریقے پر ضرور چلیں. مجھے فارسی صحیح نہیں آتی، لیکن یہ چند اشعار جو ہیں یہ حضرت علامہ اقبال نے جو کہے میں ہیں بحضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیش کر کے اور پھر ہم بریک کی طرف چلیں گے. من شب صدیق رادیم بخواب، گل زخا کے راہ او چیدم بخواب. ایک رات میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور آپ کی خاک راہ سے پھول چنے. آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سیارہ ماں. وہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب سے زیادہ حاضر رہنے والے، اور آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے والے، جو ہمارے طور سینہ کا کلیم ہے. ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. آپ کی ہمت ہماری ملت کے کھیت کے لیے ابر بہار کی مانند ہے. آپ ثانی اسلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار، بدر اور قبر کے رفیق ہیں. گفتمش اے خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اے خاصہ خاصان عشق، آپ کا عشق دیوان عشق کا مطلع ہے. پختہ از دستست اساس کار ماں، چارہ فرمائے پہ آزار ماں. آپ کے ہاتھوں سے ہماری ملت کی بنیاد استوار ہوئی اور آپ ہماری تکالیف کے چارہ فرما ہیں. گفت تاکہ در حبس گردی اسیر، آب و تاب از سورہ اخلاص گیر. آپ نے فرمایا کہ تم کب تک حبس کے پنجوں میں گرفتار رہو گے، تم سورہ اخلاص سے آب و تاب حاصل کرو. یہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے. اور وہی جو ایمان کی کیفیت کا میں ذکر کر رہی ہوں نا، کہ پہلے وہ شخص جو سنتے تھے وہ کہتے تھے یہ حق ہے، یہ یقین ہے. اور کس درجے یقین کامل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ایک آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ رومی جو ہے نا، اس وقت یہ صورتحال تھی کہ جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا، اور فارسی یہ جو پرشینز ہیں یہ بڑی فتوحات حاصل کر رہے تھے. تو قرآن پاک نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ رومنز جو ہیں وہ بہت جلد غالب ہوں گے. چونکہ جو رومنز تھے ان کا مذہب بھی وہ بھی اسی دین ابراہیمی کے ایک سلسلے کی کڑی تھے، تو مسلمانوں کی ان کے ساتھ ایک رغبت اور شغف زیادہ تھا. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، اس وقت ابھی یہ شرط ورط لگانا منع نہیں تھا، تو انہوں نے شرط لگا لی. انہیں اس درجے کامل یقین ہوتا تھا کہ جو بات کہی گئی ہے وہ بات ہو کے رہے گی. اور ایک یہودی کے ساتھ انہوں نے شرط لگا لی کہ جی 10 اونٹ اور رومی جو ہیں وہ غالب آئیں گے. اور رسول پاک صلی اللہ، اور کچھ عرصہ جو ہے اس کا کچھ تعین نے کم کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ عرصہ تھوڑا بڑھا لو، کیونکہ قرآن کی جو ورس نازل ہوئی ہے اس میں بضع سنین جو ہے، اس کا مطلب یہ 9 کے ہندسے میں آتا ہے. تو تم 9 سال سے زیادہ کے اس کے اوپر یہ یہودی سے بات کرو. واپس گئے تو وہ نہیں مانا، تو اسے کہا 100 اونٹوں کی شرط ہے، لیکن 9 سال کے عرصے کے بعد رومی غالب ہوں گے. اور پھر وہی ہوا کہ 9 سال کے بعد رومی غالب ہوئے. قرآن پاک کی یہ پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور وہ 100 اونٹ جو ملے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. لیکن جو ایمان کی کیفیت ہے نا، کہ جو چیز نازل ہوئی ہے ابھی وہ ہوئی نہیں ہے، لیکن انہیں کامل ایمان ہے کہ یہ ہو کر رہے گی، یہ جو کہہ دیا گیا ہے یہ اٹل ہے. یہ ہے وہ جذبہ کہ جس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اپنے مال کو اور اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے بھی جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور آج ان کی یاد بھی ہے. تو اپنے آپ کو وقف کرنے کا، اپنے مال کو وقف کرنے کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. بریک کے لیے رکیں گے. تھینک یو رابعہ، اور ہم اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے.
और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह